नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट सूरत पढ़ने जा रहे हैं और वो है सूरतुल मुल्क। इसका नाम इसकी पहली ही आयत में है बियदिहिल मुल्क। इस सूरत के और भी कई नाम हैं, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम है अल-मुंजिया, यानी निजात देने वाली। ये किस चीज़ से निजात देती है, इसके बारे में रिवायात में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये सूरत अजाब को रोकने वाली और अजाब से निजात देने वाली है। ये अपने पढ़ने वाले को अजाब कब्र से बचा लेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अल्लाह की किताब में एक ऐसी सूरत है जिसकी आयतें तो सिर्फ 30 हैं, मगर क़यामत के दिन ये एक शख्स की सिफारिश करेगी यहाँ तक कि उसको जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देगी, और वो यही सूरह तबारक है। इसी तरह एक और रिवायत है मुस्तदरक हाकिम की। इब्ने मसूद रावी हैं, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स कब्र में होगा, उसके पास अजाब वाले फरिश्ते अजाब लेकर आएंगे, उसके पैरों की तरफ से आएंगे तो पैर कहेंगे तुम यहाँ से नहीं आ सकते। ये शख्स क़याम किया करता था और ये मेरे साथ क़याम किया करता था और ये सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर उसके सीने की तरफ से आएंगे तो वो कहेगा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। उसके सर की तरफ से आएंगे तो उसका सर कहेगा इधर से भी तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं। ये शख्स सूरह मुल्क पढ़ा करता था। तो फरमाया ये बचाने वाली है कब्र के अजाब से, यानी ये सूरत कब्र में मैयत की तरफ से यानी एक रुकावट बन जाती है मरने वाले की और कब्र के दरमियान, कब्र के अजाब के दरमियान। इब्ने अब्बास फरमाते हैं ये सूरत कब्र में मैयत की तरफ से बहस करती है और जिदाल करती है, यानी कब्र के अजाब से भी बचाती है, जो इनमें हमें रिवायात में पता चला। दूसरी क्या बात पता चली कि क़यामत के दिन भी इंसान की सिफारिश करेगी। आपको पता है ना, सिफारशी सूरतों में जैसे सूरह बकरा है, आले इमरान है, इसी तरह सूरह मुल्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने साथी के लिए, यानी जिसने इसको बहुत ज्यादा पढ़ा होगा उसके लिए सिफारिश करेगी। तो सिर्फ अजाब कब्र ही नहीं, क़यामत के दिन की भी सिफारशी है ये सूरत, और निजात देने वाली है, वहां पे झगड़ने वाली है इंसान के लिए, और जन्नत में दाखिल करवा के रहेगी। जो अगर जहन्नुम में चला भी गया होगा तो वहां से निकलवाएगी ये। और ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया कि कुरान जो है उसकी सिफारिश रद्द नहीं की जाएगी, यानी ये ऐसा सिफारशी है। तो जब ये कुरान की सूरतें आएंगी तो ये सिफारिश करवाएंगी और ये अजाब से इंसान को बचाने वाली होंगी। अल्लाहु अकबर। इसलिए इस सूरत को पढ़ना हर रोज ये बहुत जरूरी है। ये आप लोग समझ लें अपना होमवर्क कि आज के बाद से कोई रात ऐसी ना हो जो सूरह मुल्क के बगैर आप जिसमें सो जाएं। बेहतरीन तो ये कि सूरह हम हिफ्ज कर लें, अगर हिफ्ज नहीं कर सकते तो देख के पढ़ लें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक सूरह मुल्क और सूरह अलिफ लाम मीम सजदा जो 21वें पारे में है ये नहीं तिलावत फरमा लेते थे तो आप रात को सोते नहीं थे। अब यानी सोच लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और ये बचाती भी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो जरूरत भी नहीं थी
کہ کوئی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفارش کرے یا کہے، ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہمیں کتنا اہتمام اس چیز کا کرنا چاہیے کہ یہ صورت ہم پڑھے بغیر کبھی نہ سوئیں. یہ صورت ہمارے لیے ایک کمپلسری صورت ہونی چاہیے کہ ایوری ڈے اس کی تلاوت ہو، کیونکہ کون ہے جو عذاب قبر سے نجات نہیں چاہتا؟ کون ہوگا؟ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے اور بہت مشکل منزل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے اپنے لیے کوئی نہ کوئی سامان تیار کرو. اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا عذاب قبر برحق ہے اور بہت ہی شدید چیز ہے. تو جہاں پہ کوئی ساتھی نہیں ہوگا، جہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہاں پہ یہ صورت کھڑی ہو جائے گی ہمارے لیے. اور کیا ہمیں چاہیے؟ پھر بھی اگر ہم صرف سستی کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں تو بہت بڑا گھاٹا ہے ہمارے لیے. تو یہ ہماری ضرورت ہے، یہ نہیں آپشن نہیں ہے. آپشن نہیں ہے، یہ لکھ لیں، یہ آپشن نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. یہ ایسے ہی ضرورت ہے جیسے پانی پینا ضرورت ہے، کھانا کھانا ضرورت ہے. کہ ہم چھوٹا سا سفر بھی کرنے لگتے نا، اس میں بھی ہمیں ہوتا ہے کمفرٹیبل سفر ہو. سیٹ ایسی جگہ ملے جہاں پہ کھلے ہو کے بیٹھے، ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے، ونڈو سیٹ چاہیے، آئل سیٹ چاہیے چھوٹے سے سفر کے لیے. اور برزخ کی زندگی بھی ایک زندگی ہے، اور وہ کتنی لمبی ہوگی جب تک قیامت نہیں آئے گی. اس میں اگر عذاب شروع ہو جاتا ہے تو کیا حال ہوگا انسان کا. ہم چھوٹے سے سفر کے لیے تو اہتمام کرتے ہیں، کیا اس سفر کے لیے اہتمام نہیں کریں گے؟ تو لازمی ہے، اس کو لازمی پکڑنا ہے. جو لوگ پڑھتے ہیں تو اب وہ الف لام میم سجدہ بھی ساتھ ملا لیں. جو اس کو ہی نہیں پڑھتے، سورہ ملک کو ہی نہیں آج تک پڑھنا شروع کیا یا کبھی کبھی پڑھتے ہیں، وہ اس کو اپنی عادت بنائیں. چاہے الارم لگا لیں فون پہ، چاہے کچھ کریں، لیکن سونے سے پہلے اس کو پڑھے بغیر بستر پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے؟ اب آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کو سمجھ بھی لیں گے تو اور زیادہ ہمیں یاد کرنی آسان ہو جائے گی اور زیادہ سمجھ کے ہم پڑھ سکیں گے. لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. پہلے تو آپ کو بتا دوں مکی صورت ہے، یہ 2 ہی رکوعات ہیں، مختصر سی صورت ہے، اور مکی دور کی بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ شروع کی صورتوں میں سے ہے. اب یہاں سے ہم مکی صورتوں میں انٹر ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، لاسٹ ہم نے جو سورہ پڑھی تھی تو وہ مدنی صورتیں 10 تھیں جو ہم نے کمپلیٹ کر لی الحمدللہ، سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک. اب یہ مکی صورتیں شروع ہو رہی ہیں. اب یہ تھرو آؤٹ مکی صورتیں ہی چلیں گی. ان میں ایک سورہ نصر جو ہے وہ آئے گی مدنی صورت، اور باقی 4 صورتیں اور ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ مکی ہیں یا مدنی ہیں، لیکن ایک تو ڈیفینیٹلی مدنی ہے، وہ سورہ نصر ہے. باقی تمام صورتیں مکی ہیں. اب ہم مکی صورتوں کے باغ میں انٹر ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم دیکھتے ہیں یہ 30 آیتیں. سورت کا جو انداز ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا جب پڑھیں گے کہ انذار کا اس میں پہلو غالب ہے. آخرت کی بات بہت کی گئی ہے اس میں، یعنی انسان کو خبردار کیا گیا. اور آپ دیکھیں نا، مکی دور کا شروعات ہے، یعنی تو ایسے ہی ہے کہ وہ لوگ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں، اور گہری نیند سونے والے کو کیسے جگایا جاتا ہے؟ چھوٹا موٹا الارم اس کے لیے کام نہیں کرتا جب تک کہ اس کے سر کے اوپر ہی نہ کوئی کھڑا ہو کے کوئی ہتھوڑے بجائے. تو یہی حال ان لوگوں کا تھا کہ چھوٹے موٹی باتوں سے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. تو اسی لیے انذار میں بھی بہت شدت ہے اس صورت میں. اور آپ بعض آیات بہت ہی واقعی انسان کو ہلا دینے والی ہیں، اسی وجہ سے کہ لوگ جو گہری نیند سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں. آخرت کی بہت بات آپ اس میں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بات دیکھیں گے. اور یہ بات آپ نے اس میں سے نکالنی ہے کہ کیا چیزیں ہیں اس صورت کے اندر کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنی فضیلت ملی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روزانہ رات کو پڑھ کے سویا کرتے تھے. کیا چیز ہے اس کے اندر, کیا یاد دہانیاں ہیں, واٹ آر دا ریمائنڈر, کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ہر رات ان باتوں کو یاد کر کے پھر سوئیں. کوئی تو بات ہوگی نا. اور کسی یہ کیوں نہیں کہہ دیا گیا کہ کوئی بھی سورت پڑھ لیا کرو, رات کو کوئی بھی قرآن کا حصہ پڑھ لیا کرو, بس 30 آیتیں ہی پڑھنی ہیں, کہیں سے بھی پڑھ لو تو قبر کے عذاب سے بچائے گی یا آخرت میں سفارش کرے گی. نہیں, اسپیسیفکلی یہ سورہ کیوں, وائی؟ یہ سوال آپ سب کے لیے ہے کہ اس کا جواب آپ دیں گے, ٹھیک ہے. اور آپ کو ایک ایک آیت سے پتہ چل رہا ہو کہ واقعی یہ کتنا بڑا ریمائنڈر ہے. اگر ہر رات اس بات کی یاد دہانی ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہے. یہ پھر ظاہر اگلے دن یاد رہے گی نا. اور سائیکالوجی جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے ان کو پتہ ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو باتیں آپ رات کو سونے سے پہلے جو باتیں کرتے ہیں نا, وہ ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں. دیکھیے سبحان اللہ, یہ اب ہمیں پتہ چلتا ہے سونے سے پہلے پڑھیں. سونے سے پہلے کیوں پڑھیں؟ دوپہر کو پڑھ لیں, صبح کو پڑھ لیں, شام کو پڑھ لیں, سونے سے پہلے کیوں؟ سبحان اللہ, اس مینس کہ اس میں کوئی ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم نہیں بھولیں, نقش ہو جائیں ہمارے دماغوں میں, ہم ان کو لے کر سوئیں. پھر جب صبح اٹھیں گے تو وہ جو جس چیز کو آپ دیکھیں رات کو روتے ہوئے سوئے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں تو پھر بھی غمگین ہوتے ہیں. رات کو کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لیتے ہیں, ساری رات اسی طرح کی بے چینی رہتی ہے. تو جو چیز آپ اس صورت میں پڑھیں گے وہی چیز لے کر آپ صبح اٹھیں گے, وہ ذہن میں ہوگی. تو بڑا اچھا وہ ٹائم ہے. کسی کو بھی کوئی چیز یعنی آپ چاہتے ہیں نا کہ اس کو یہ یاد رہے یا اس کے ذہن میں بیٹھ جائے یہ بات, تو بار بار اس کو دہرائیں سونے سے پہلے. یہ بڑا اچھا ایک وقت ہوتا ہے کسی کو یہ کوئی چیز ذہن نشین کرانے کا. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم یہ سورت پڑھیں گے. اس کے تناظر میں دیکھیں گے کہ سورت ہمیں کیا کہتی ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہم بھول جاتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ہم یاد رکھیں. تو گرینڈ سورہ آئی وڈ سے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں سورۃ الملک. ملک ہے یہ بادشاہت, سبحان اللہ. تو کوئی معمولی بات نہیں آپ پڑھنے جا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں آپ سورہ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الملک. تبارک الذی بیدہ الملک. گرینجر جو سورہ کا ہے نا, اس کی عظمت, جس طرح یہ اوپن ہو رہی ہے سورہ, وہی آپ کو بتا دیتی ہے کہ سورہ کتنی عظیم ہے, گرینڈ ہے. تبارک, بہت بابرکت ہے. برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا چیز ہے جس کو ہم بھی کہتے ہیں تبارک اللہ, مبارک ہو, اللہ برکت دے آپ کو. یہاں پہ کہا گیا اللہ کی ذات بہت بابرکت ہے. بارک, باراکاف اس کا روٹ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا, بڑھنا, خیر کا, خاص طور پہ خیر کا کی بڑھوتری. اور نمبر 2 اس میں چیز ہوتی ہے بقا, یعنی ایکسیسونیس. خیر میں اتنی ایکسیسونیس کہ جتنی آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے, آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ. اور بقا, باقی رہنا, لانگ لاسٹنگ یا ایور لاسٹنگ جس کو کہتے ہیں آپ. زیادہ تر چیزیں جب بڑھتی ہیں تو اسٹیبل نہیں رہتی نا. آپ کو پتہ ہے اسٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. مثلا آپ کوئی چیز بھی, مثلا ہم خواتین ہیں تو ہم کھانا ہی بنانے لگتے ہیں, ویسے اچھا بھلا بنتا ہے, لیکن اگر بہت زیادہ بنانے لگتے ہیں تو وہ اس کا کچھ خرابی ہو جاتی ہے, کبھی کچھ نہ کچھ ادھر ادھر چیز ہوتی ہے. تو کہتے ہیں زیادہ بناتے ہیں تو پھر وہ صحیح نہیں رہتی. برکہ جو لفظ ہے نا, اس کے اندر خیر کی کثرت بھی ہے اور بقا بھی ہے, یعنی وہ قائم رہتی ہے. تو جب ہم بھی کسی کو برکت کی دعا دیتے ہیں تو سبحان اللہ کیا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز میں خیر بڑھ جائے. اور سبحان اللہ برکت ایک ایسی چیز ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی کہ آپ اس کو واچ کریں.
اب مگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سبحان اللہ کی ایسی ہڈن چیز ہوتی ہے کہ جس چیز میں بھی برکت پڑ جائے نا اس میں خیر بڑھ جاتی ہے اور وہ لاسٹ بھی لانگر ہوتی ہے، باقی بھی زیادہ رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ پیسے ہیں، کچھ پیسے ہوتے ہیں بے برکتے ہوتے ہیں، کچھ کمائیاں بے برکتی ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر اڑ گئے۔ کچھ پیسہ ہوتا ہے کہیں سے آتا ہے اور اس میں اتنی برکت ہوتی ہے، پیسے اتنے ہی تھے لیکن اب اس میں سارے بلز بھی پے ہو گئے، اب اس میں سب کے گھر کے اور بھی اخراجات ہو گئے، رینٹ بھی پے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن پھر بھی پیسے بچے ہوئے، تو آپ کہتے ہیں بڑی برکت ہے اس پیسے میں۔ تو یعنی خیر کثیر کا ہونا اور بقا کا ہونا، یہ دو معنی آپ نے یاد رکھنے ہیں جو برکہ میں ہیں۔ اور آپ جب کسی کو برکت کی دعا دیں یا مبارک ہو آپ کو کہیں تو اس کا یہ معنی بنتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر محسوس طریقے سے سمجھ لیں انسان کو بھلائی ملتی ہے، جس کو ہم برکت کہتے ہیں کہ ہم جب دوسرے کو دعا دے رہے ہوتے تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور بھلائی ڈال دے اور اس کو باقی رہنے والا کر دے۔ اب جب ہم تبارک اللہ کہتے ہیں، جب ہم یہاں پہ کہتے ہیں تبارک الذی، تو بات وہی ہے نا، الذی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی تمام خیر اس کے اندر ہے، تمام خیر، وہ ہر برائی، ہر کمی، ہر ایسی چیزوں سے ابو ہے، اور یہ صرف صفت اللہ کے لیے خاص ہے، اس کے غیر کے لیے نہیں تبارک آ سکتا۔ اور آپ دیکھیں تبارک اللہ کا معنی یہ کہ ہر کام میں اللہ کے نام سے برکت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ برکت دے دے اس کام میں، یعنی حاصل ہو جانے کا معنی۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے، تو یعنی تمام خیر کا سورس جو ہے نا وہ اللہ ہے، خیر اسی کی طرف سے آتی ہے، تمام برکت کا سورس وہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ برکت کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو فیض ہے، اللہ کی طرف سے جو خیر ہے، وہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ سب خیر اسی کے اندر ہے، اب وہ سب سے اوپر ہے، اس کی شان سب سے بلند ہے۔ ٹھیک ہے، اور دیکھ لیں آپ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خیر ہوتی ہے وہ یعنی بڑھتی جاتی ہے اور اسی میں بقا ہوتی ہے۔ جب ویسے یہ جو گرامر پڑھتے ہیں لوگ ان کو سمجھ آئے گی کہ تبارک باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل میں کیا ہوتا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، مگر یہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آ رہا ہے۔ جب ایک کے لیے یہ اس باب سے کوئی لفظ آ جائے تو اس میں انٹینسٹی بہت آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ خیر ہی خیر ہے اور اس میں بقا ہے۔ تو ہم نے اوپننگ ورڈز ہی جو اس سورہ کے پڑھے، ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، کتنی اس کی شان بلند ہے، وہ کتنا عظمت والا ہے، ہر خیر اس سے جڑی ہوئی ہے۔ یعنی اب آپ سمجھ لیں کہ جس کو خیر چاہیے وہ کس کے پاس جائے؟ اس بابرکت ذات کے پاس ہے نا، اس کے پاس یہ ساری خیر۔ تبارک ہے وہ ذات، الذی وہ ذات، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پہ تبارک اللہ نہیں آیا، وجہ اس کی ہے، آگے چل کے یہ بات ہوگی۔ دیکھیں ایک چیز کو جب مبہم رکھ کے کہا جاتا ہے نا تو پھر اس بندے کے ذہن کے پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ سوچے کہ وہ کون سی ذات ہے، اتنی بابرکت، اتنی خیر ہے اس کے اندر، اس کی خیر جو ہے وہ اس کی کثرت ہے اس میں اور بقا ہے اس میں۔ تو وہ ذات کون سی ہے اور ہر خیر اسی سے ملتی ہے، اور بیدہ الملک ہے جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے۔ کس چیز کی بادشاہت؟ ہم دنیا میں جب بادشاہ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ بادشاہ کون سے ملک کا بادشاہ، ٹھیک ہے نا۔
کوئی کسی کنٹری کا ہوتا ہے، کوئی کسی اسٹیٹ کا ہوتا ہے، کوئی اپنے گھر میں ہی بادشاہ بنا ہوتا ہے، تو کوئی جگہ ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالی وہ بادشاہ ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، زمینوں آسمانوں کا بادشاہ، دنیا اور آخرت کا بادشاہ. یعنی ہر چیز اس کے اختیار میں، اس کی پاور میں ہے، اس کے قبضے میں. اچھا، جو بادشاہ ہوتا ہے نا، بعض دفعہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی ملکیت میں چیزیں نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کوئی بادشاہ ہے کسی ملک کا، تو ضروری نہیں ہے اس ملک کی سوئی سے لے کر اور بڑی سے بڑی گاڑیوں سے لے کر اور نہریں اور زمین اور ساری کچھ اسی کی ملکیت ہو. لیکن اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے جس کی ملکیت بھی ہے، اس کا اختیار بھی ہے، اس کا قبضہ بھی ہے، اس کا حکم بھی ان پر چلتا ہے. سبحان اللہ، کہ ہر ایک چیز اس کے حکم کی منتظر ہے کہ وہ حکم کرے تو پھر وہ ویسے کرے. کوئی چیز اس کے امر کن کے بغیر نہیں ہوتی. وہ بادشاہ ہے. تو ہمیں کیا باتیں پتہ چلی ابھی تک؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کی ہستی بابرکت ہے، اور دوسرے بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے. ید آیا ہاتھ، ٹھیک ہے. اب ید، ہم بھی جب کوئی چیز کو کہتے ہیں نا، کسی چیز کا اپنے ہاتھ میں ہونا، تو ہم مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز تو بس، یہ کام تو میرے ہاتھ میں ہے، یہ چیز تو میرے ہاتھ میں ہے. تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے آئی ہیو فل کنٹرول آن اٹ، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے لیے. ٹھیک ہے، ایک طرح سے یہ بھی. اور جب ہم نے ید کہہ دیا تو ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، کیا ہے، لیکن جیسے اس کی شان کے لائق ہم بس یہ کہہ دیتے ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے. ہم وہ جب حدیث پڑھتے ہیں قیامت کے بارے میں، تو میرے سامنے نہیں ہے وہ حدیث، لیکن جب اللہ تعالیٰ سب کو موت دے دیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے آسمانوں اور زمین کو. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا، کون ہے بادشاہ، کہاں ہے بادشاہ؟ دنیا میں اپنے آپ کو کہتے تھے کہاں ہے جبار لوگ، کہاں ہے بادشاہ لوگ جو بڑے بڑے بنے پھرتے تھے، وہ کہاں ہے سب؟ کوئی بات نہیں آئے گی آگے سے، کوئی جواب نہیں آئے گا. اس میں بھی ہاتھ کی بات ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ بھی کوئی نام نہیں اللہ تعالیٰ کا آیا، مگر پڑھنے والے کو ایک انویٹیشن ہے اس بات کا کہ وہ سوچے، وہ میسمرائز ہو جائے، وہ ذات ایسی ہے، بادشاہت ساری اس کے پاس، اور وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے. یعنی جو چاہے کرے، جو چاہے کرے، اس کے حکم کے آگے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کیوں، وائی، جو چاہے کرے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، جو کل کا لفظ ہے نا، وہ اس کی ہے. ہر یہ نہ بھولیے گا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو کوئی قدرت رکھ سکتا ہے کہ میں نہیں، میری یہ قدرت ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میری یہ قدرت ہے، میں یہ کر، لیکن اعلیٰ کلی شیء کوئی نہیں کہہ سکتا. ہم جتنا بھی سوچ لیں اعلیٰ کلی شیء کو، ہماری عقل محدود ہے نا، تو اعلیٰ کلی شیء تک پہنچ ہی نہیں سکتی، کیونکہ چھوٹی عقل کے اندر اعلیٰ کلی شیء آ ہی نہیں سکتا، تو آگے قدرت کی بات کیسے آئے گی؟ ہمیں تو کل شیئوں کا ہی نہیں پتا کہ کیا کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.